बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज का एक बार फिर खसूसी प्रोग्राम। आज 25 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं, कल 26 और फिर 27वीं शब आने जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे। शब कदर, लैलतुल कदर है क्या? लैलतुल कदर जो आने वाली नस्लें हैं उनको नहीं अंदाज़ा, उस हवाले से लैलतुल कदर हम सूरह कदर पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो मतलब है, जो उसका मकसद है, उसका जो वजह नज़ूल है, उस हवाले से आज बात करेंगे। शब कदर ताक रातों में ढूंढी जाती है, क्यों ताक रातों में ढूंढी जाती है, और बिलखसूस 23 रमज़ान मुबारक या मुख्तलिफ फ़ुक़ाहे दीन के नज़दीक 27 रमज़ान मुबारक अहम रात है। ज़्यादा समझा जाता है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि यही लैलतुल कदर है। क्यों दी जाती है, क्या इस्लामी रिवायात इस हवाले से मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मुफ्ती मुश्ताक शाहीन कादरी, मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। जबकि स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सैयद हाशर अली साहब। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे कादरी साहब। मैंने जिस तरह अभी स्टार्ट में बात की है लैलतुल कदर के हवाले से, लैलतुल कदर को बेसिकली हमें थोड़ा थीम बताइएगा, बैकग्राउंड में जाके बताइएगा लैलतुल कदर है क्या, शब कदर है क्या, उनको ताक रातों में हम क्यों ढूंढें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले किबला आगा सैयद साजिद शहनशाह साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपका ये इस चैनल के तवस्सुल से, JNN के तवस्सुल से पूरी दुनिया में हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं दुआ करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के तवस्सुल से हम सब को सही मानों में जितना ये टॉपिक चल रहा है इसको समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। किबला, आपने जो सवाल किया लैलतुल कद्र के हवाले से, इसकी तफसील कुरान मजीद के अंदर बड़ी वाज़ेह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मुकामात पर इसको बड़ी तफसील से बयान किया है। मसलन सूरह बकरा की आयत नंबर 185 के अंदर इसको बड़ी तफसील के साथ शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान की सूरत में बयान किया कि हमने कुरान नाज़िल किया रमज़ान के महीने में, और फिर कुरान को लैलतुल कद्र के बिलखुसूस उन दिनों के अंदर इसको नाज़िल किया। फिर दूसरे मुकाम पर सूरह दुखान की पहली 3 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लैलतुल कद्र की अज़मत को बयान करने के लिए नुज़ूल कुरान के हवाले से बड़ी तफसीली बयान इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु मुबारकन लैलम मुबारका, कि हमने मुबारक रात में कुरान को उतारा, तो वो मुबारक रात लैलतुल कद्र की रात। और तीसरे मुकाम पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फ़जीलत को इस अंदाज़ में बयान किया कि पूरी सूरतुल कद्र जो 30वें पारे के अंदर सूरत नंबर 97, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील के साथ 5 आयात, यानी कि लैलतुल कद्र को भी 5 रातों के अंदर रखा और इस सूरत को भी 5 आयतों के अंदर रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया कि हम लैलतुल कद्र की अज़मत को सूरह कद्र के अंदर बयान करते हैं। उसका पस मंज़र ये है कि लैलतुल कद्र का नुज़ूल इस अंदाज में हुआ कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि पहले जो उम्मतें थी उनकी उम्रें 100 साल से भी तजावज़ करने के साथ वो अमाल करते थे, बहुत ज़्यादा लंबी उम्रें थी, जिसकी वजह से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा कि बाकी जितनी उम्मतें हैं उनकी उम्रें लंबी हैं तो फिर अमाल भी ज़्यादा होंगे, अमाल ज़्यादा करेंगे तो मेरी उम्मत पर सबकत हासिल कर लेंगे। जबकि शान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता की और मेरे वसीले से मेरी उम्मत को अता की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर की इस परेशानी को दूर करने के लिए मेरे नबी मायूस हो गए कि मेरी उम्मत की तो उम्र, खुद हुज़ूर ने बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि मेरी उम्मत की उम्र कम अज़ कम 60 से 70 तक होगी, 60 साल से 70 साल तक होगी। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नुज़ूल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर को ऐसी रात अता की कि जिस रात के अज़मत को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ए मुस्तफ़ा, हम आपको और आपके वसीले से आपकी उम्मत को ऐसी रात अता करने लगे हैं जो कई सालों की इबादत के लिए नहीं बल्कि
85 سال کی عبادت کو ایک طرف کریں اور لیلۃ القدر کی قیام اور اس کی عبادت اور ریاضت کو ایک طرف کریں، وہ ہوا خیر، اس سے بھی بہتر، اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی زیادہ ہم اس آپ کی امت کو ثواب عطا کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پوری سورت کو نازل کیا اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے بے شک اس میں قرآن کو نازل کیا۔ اور اس سے بڑی عظمت لیلۃ القدر کی شاہ صاحب کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنا کلام اتار رہا ہے، 6666 آیات جس رات کے اندر اتار رہا ہے، اور پھر وہ مصطفیٰ کے قلب کی صورت میں اتار کر پھر دنوں کا تعین کر کے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اس کی 5 راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بالخصوص لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نزول کیا۔ 23 سال 10 ماہ 4 دن کے اندر پورا قرآن میرے مصطفیٰ کریم کے سینے پر اترا، اور اس کی عظمت یہ کہ اس میں قرآن اترا، اور پھر اللہ رب العزت کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کو، یہ شب قدر کو، لیلۃ القدر، قدر والی رات جو ہم نے آپ کو عطا کی، اس قدر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا قدر سے مراد تنگی والی رات۔ اب اس سے تنگی والی سے مراد بطور مذمت نہیں ہے، وہ جو دن کی ہم سمجھتے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں تنگی، اس سے یہ مراد نہیں، بلکہ بطور ذمت نہیں، بطور رحمت تنگی، کہ اللہ رب العزت اسی کے اندر تنگی کے بارے میں بتاتا ہے تنزل الملائکہ، کہ ہم اس رات میں سارے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں، نزول کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، ہمارے حکم سے فرشتے اترتے ہیں، اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اب وہ تنگ کا لفظ آ گیا کہ قدر کا ایک معنی تنگ، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اب رب کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ اب رب خود جواب دیتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، رب کہتا ہے تنزل الملائکۃ وما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کو ہم نے 1000 مہینوں سے بھی بہتر قرار دیا، 1000 مہینوں سے بھی افضل، 1000 مہینوں سے بھی بہتر، جس طرح اس امت کو خیر قرار دیا، خیرکم کنتم امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جس طرح اس امت کو خیر کے ساتھ تشبیہ دی، اسی طرح اس رات کو بھی سارے مہینوں سے افضل قرار کے، سارے مہینوں میں سب سے افضل ترین خیر والی رات قرار دیا گیا۔ فرمایا 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہم عطا کر رہے ہیں، اور اس رات میں ہوتا کیا ہے تنزل الملائکہ، کہ ہم اس رات میں فرشتے زمین پر اتارتے ہیں، سارے فرشتے نزول کرتے ہیں، اور پھر تنزل الملائکہ میں شاہ صاحب ایک نکتہ یہ ہے کہ ملائکہ میں جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کا سردار بھی موجود ہے الملائکہ میں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں عموم کر کے آگے خصوص کے ساتھ جبریل کی شان کو بیان کیا۔ رب فرماتا ہے ہم نے جبریل کو والملائکہ میں شامل الگ سے بھی کیا، لیکن اس کے بعد ایک تخصیص اس انداز میں کر کے ہم نے بالخصوص والروح کا لفظ استعمال کر کے جبریل کی شان کو اور پھر اس لیلۃ القدر کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اس رات میں فرشتوں کو بھی اتارتے ہیں اور پھر بالخصوص جبریل کو بھی اتارتے ہیں۔ وہ جبریل جو 600 پروں کی شان رکھنے والا، جس کو اللہ رب العزت نے 600 پر عطا کیے، اور ایک پر میں جبریل کی طاقت اتنی ہے اللہ رب العزت نے اسے عطا کی کہ اس ایک پر میں یہ طاقت ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر جبریل اٹھائے تو اٹھا سکتا ہے۔ وہ جبریل 600 پروں میں کتنی طاقت ہوئی تھی شاہ صاحب، تو اس حوالے سے پھر آگے کی حدیث بھی ہیں۔ میں باقی صاحب کی طرف بھی آتا ہوں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر سید حاشر علی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو بھی سنی، قاضی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ فضائل آپ سے بھی جاننا چاہیں گے لیلۃ القدر کے حوالے سے، طاق راتوں میں ہی کیوں ان کو ڈھونڈا جائے، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا، لیکن 27 اور 23 رمضان کی شب جو ہے مختلف فقاہدین کے نزدیک وہ زیادہ مؤثر ہے، بہتر ہے، یا اس میں زیادہ چانسز ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا، اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ اتنی کلیئر اور اچھی ورڈنگ میں انہوں نے پہنچائی ہے بات
اپنی تو میں بھی کچھ اس میں اضافہ کروں گا اس چینل کی وساطت سے کہ اب اگر دیکھا جائے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، تو لیلۃ القدر کو میں تو پہلے اس طرح اگر اسلامک پرسپیکٹو سے آپ لوگ دیکھیں تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر اٹھا کے چٹائی اٹھا کے چلے جاتے تھے مسجد نبوی میں آخری طاق راتوں میں، انفیکٹ کہ مسجد نبوی کے اوپر چھت بھی نہیں ہوتی تھی، بارشوں میں بھی رسول پاک وہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی امت کے لیے اور ان طاق راتوں کے لیے کہ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ بھی یہی فرما رہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا وہ وہیں پہ ان 10 آخری دنوں میں مسجد نبوی کے اندر وہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہیں پہ یہ عبادت وہ فرما رہے ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ طاق راتیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کو اگر میں اسلامک پرسپیکٹو سے اٹھا کے تھوڑی سی ریسرچ پرسپیکٹو پہ لے کے جاؤں تو ریوٹرز کی ایک اسٹڈی آئی تھی، اس کے مطابق یہ تھا کہ اگر لیٹ سے چاند جو ہمارا ہے وہ جو چکر کاٹ رہا ہے زمین کے ارد گرد اور زمین چکر کاٹ رہی ہے سورج کے ارد گرد، اگر اس کو ایک پوری کی پوری اس سال کے اندر تھوڑا سا بھی سکون نہ بخشا جائے نا تو یہ زمین کو لیپس ہو کے کسی بھی بلیک ہول قریبی والے میں گرنے کا خدشہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ ختم کس طرح ہوتی ہے؟ یہ ختم اب انہوں نے یہ کہا کہ ان نون تھنگز ہے، اٹس بائی نیچر کہ ایک رات یا ایک دن ایسا آتا ہے جس رات یا دن میں آپ کے چاند کو خود ہی سکون مل جاتا ہے اور خود ہی سورج کو ٹھنڈک بھی آ رہی ہے۔ اب وہ کس طرح ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کا جواب آپ کو آپ کا اسلام دے رہا ہے۔ آپ غور سے اگر اس کو ہی پڑھ لیں سورہ قدر کو تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں، نہ یہ رات اتنی ٹھنڈی ہے نہ یہ رات اتنی گرم ہے۔ تو یہ بڑی کلیئر ورڈنگ میں آپ لوگوں کو ایک طرف لے کے جا رہی ہے کہ یہ رات جو ہے یہ سکون کی رات ہے۔ اس سکون کے اندر جو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ چاند یا سورج وہ بھی سکون میں ہی جائیں گے تاکہ آپ کا زمین کا جو نظام شمسی ہے یہ کولیپس ہونے سے بچ جائے۔ تو یہ اس رات کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ اب وہ سکون کی رات جی ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ بڑا خوبصورت انداز سے جس طریقے سے بیک گراؤنڈ ہے ہم نے جو دین کے حوالے سے دیکھا، مذہب کے اسلام کے حوالے سے دیکھا، ان کی روایت کے حوالے سے، جو سورہ قدر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، شب قدر کے حوالے سے بات کی ہے، وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ہسٹری ہے شب قدر، اس وجہ سے شب قدر ہے لیلۃ القدر، اور وہ بیسیکلی کیا ہے۔ لیکن بڑے خوبصورت انداز سے دنیاوی اور سائنسی نقطہ نظر سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سورج اور چاند کو کس طریقے سے سکون ملتا ہے۔ سائنس ابھی اس چیز کو بھی ڈسکور کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن وہ سکون ضروری ہے اور وہ سکون شب قدر کے ساتھ میچ کرا۔ بڑے خوبصورت انداز سے اس کی تشریح کی ہے انہوں نے دنیاوی اور سائنسی نقطہ نظر سے۔ مفتی صاحب بتائیے کہ نشانیاں کیا ہیں یہ جو شب قدر ہے اس کے حوالے سے، کہ کیسے طاق راتوں میں ڈھونڈا جائے اور کیسے یہ یقین کر لیا جائے 27ویں شب ہی یا 23ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے؟ اس حوالے سے قبلہ شاہ صاحب میں یہ بتاؤں گا کہ اعتکاف کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اعتکاف اسی لیے اس کا حکم دیا گیا تاکہ اعتکاف کر کے بندہ اس کی تلاش میں لگ جائے، وہ رات بندے کو مل جائے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ حدیث، ساتھ اس کو میں ٹچ کروں گا، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2017 اور اسی طرح مشکات کے اندر 1958 نمبر ہے، یہ مسلم کے اندر 1781 اور بخاری کی 37 یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیاستہ کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس رات کی عظمت کو بیان کیا، اور ساتھ اگلے دوسری روایت میں وہ انشاءاللہ وہ بھی میں وضاحت کر دوں گا اس کی، کہ تلاش کرنے کے حوالے سے حضور نے کیا بتایا کہ کیسے تلاش کی جائے اور کس طرح اس کو حاصل کیا جائے۔ تو اس حدیث کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آگے لفظ ہے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور تیسرے لفظ ہے ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث میں میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو شخص
ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. اب ایمان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور احتساب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس میں بھی علماء نے ہمارا اس سوال کا جواب دیا کہ ایمان نام ہے میرے آقا کریم سے محبت کرنے کا نام. جس طرح قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اگر اللہ سے پیار کرنا چاہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. ایک تو اتباع مصطفیٰ کا نام ایمان ہے، اور دوسرا بالخصوص بخاری شریف کے اندر جلد 1 صفحہ 7 اور مسلم شریف جلد 1 صفحہ 49 اور بخاری کی حدیث نمبر 47، میرے نبی کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندہ اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے، اپنے ماں باپ، پوری کائنات میں سے بڑھ کر، سب سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے مصطفیٰ سے پیار نہ کریں. سبحان اللہ. اب اس حدیث کے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ روزے رکھیں گے تو آپ کے صغیرہ سارے ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور آگے لفظ ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، جس شخص نے قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کو بھی اللہ رب العزت یہ ثواب عطا کرے گا، اس کے ماضی کے سارے گناہ بخش دے گا. اور آگے لفظ ہے شاہ صاحب ریلیٹڈ آج کے موضوع سے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اور لیلۃ القدر 5 راتوں کے اندر رکھ دیا گیا اس کو، اور یہ کہا گیا، حضور نے فرمایا کہ ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو، آخری عشرے کے اندر تلاش اس کو کرو. تو صحابہ کرام نے اس کو تلاش کیا 10 دنوں میں. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، عبادت کی، تو اللہ رب العزت اس کے ماضی کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. اور آگے ایک بخاری کی اور حدیث، شاہ صاحب میں آپ کا ٹائم لوں گا تاکہ آپ کا جو اصل جو سوال ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بخاری کے اندر حدیث نمبر 2016 اور مسلم کے اندر 2769 اور اسی طرح مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف کیا درمیان والے، اور کر کے میرے نبی اپنے اعتکاف والے خیمے سے میرے نبی نے 20 دن کے بعد اپنا سر مبارک باہر نکالا، اور باہر نکال کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تم میرے ساتھ آ کے اعتکاف کرو. میں نے پہلے 10 عشرے میں بھی اعتکاف کی تلاش کی، مجھے وہ لیلۃ القدر والی رات نہ ملی، دوسرے عشرے میں بھی اس کو میں نے تلاش کیا، مجھے نہ ملی. اب میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ لیلۃ القدر کس عشرے میں ہے، کہا آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں کے اندر اس رات کو اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے. اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جس دن اور جس رات کو میری پیشانی پر مٹی کا گارا لگا ہوا ہوگا، مٹی کا کیچڑ لگا ہوا ہوگا، تم سمجھ لینا وہ 21ویں رات کو وہی لیلۃ القدر کی رات ہوگی. اب یہ بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث، اس میں لفظ آیا 21ویں تاریخ کو. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی کچی اس کی چھت تھی، تو وہاں بارش لگی شدید، جس کی وجہ سے اوپر سے پانی ٹپکا اور زمین پر لگا. میرے نبی نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے ساتھ بعد میں میرے نبی کی پیشانی مبارک پر وہ گرد اور کیچڑ لگا ہوا تھا. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سمجھ لیا یہ 21ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. لیکن یہاں پہ شاہ صاحب میں ایک اور بتاؤں گا، جو حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ یہاں پہ سمجھانا ضروری ہے کہ آگے پھر مسلم کے اندر دوسری حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ ثلاث و عشرین، یہ مسلم کے اندر حدیث نمبر 2775، اس میں مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. وہ فرماتے ہیں وہ 21ویں کی رات نہیں تھی، حالانکہ بخاری میں وہ 21ویں کی رات تھی جس رات اور جس فجر کی نماز کے بعد میرے نبی کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا. اب دوسرے صحابی فرماتے ہیں، فرمایا وہ 23ویں رات تھی. اب پتہ یہ چلا 21ویں کی رات کو بھی لیلۃ القدر سے تشبیہ دی گئی، 23ویں کے اندر بھی بتایا گیا. اور آگے ایک اور حدیث، اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود
ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، یہ مسلم شریف کے اندر 1785 حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بتا رہے تھے کہ جس بندے نے پورا سال قیام کیا، پورا سال قیام کرنے کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا، تو دوسرے صحابی نے جواب دیا کہ انشاءاللہ اس بات کا تجھے بھی پتا ہے کہ لیلۃ القدر تو 27ویں رات کو ہے، 27ویں رات کو ہے۔ اب پہلے 21ویں کی بات ہوئی، دوسری روایت میں 23ویں کی بات ہوئی، اب یہ تیسری روایت میں 27ویں کے بارے میں اطلاق ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ 27ویں رات کے بارے میں تجھے بھی پتا ہے لیکن تو پورے سال کے قیام کے بارے میں بتا رہا ہے، تو اس سے یہ پتا چلا صحابی نے 27 کا بھی اطلاق کیا، 21 کا بھی اطلاق کیا، 23 کا۔ لیکن آگے شاہ صاحب یہاں پر اس کی ایک نشانی بھی بتا دی گئی اس حدیث میں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ جس وقت فجر کے وقت طلوع ہوگا سورج طلوع ہو جائے گا تو اس کی جو کرنیں ہوگی تو اس کی شعائیں نہیں ہوگی، یہ ایک نشانی بتائی گئی اس حدیث کے اندر جس میں وہ 27 کا لفظ ہے۔ اب 27 کا اگر عدد دیکھیں تو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اسی 27ویں رات کو ختم قرآن ہوا کرتا تھا، اور ابی بن کعب وہ قرآن سنایا کرتے تھے تراویح کی صورت میں، تو قرآن کے اندر 540 رکوع ہیں، آپ 540 کو اگر 27 کے ساتھ تقسیم کریں تو جواب 20 آتا ہے، تو اس سے یہ بھی پتا چلا تراویح 20 ہیں اور 27ویں کو ختم کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم بھی یہ سمجھتے تھے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے۔ آگے اور میں تفصیل بیان کروں گا، آگے کافی اور اس طرح پاس آتا ہوں۔ لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ اقبال عمران قادری پنچمی صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ پنچمی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاضی صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ہے ہم۔ اچھا قاضی صاحب اس کی بات ہو رہی ہے شب قدر کے حوالے سے، تو نشانیوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور لیلۃ القدر کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ کون سی خاص عبادات ہیں جو ہمیں باقی روٹین سے ہٹ کے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے حوالے سے، اور اگر ہم اس کو پالیں تو اس حوالے سے ہمیں کون سی خاص عبادت کرنی چاہیے؟ جی شاہ صاحب، تو آپ کا بہت شکریہ آغا ساجد شاہ صاحب، آپ نے پروگرام کیا، تو میں پوری طرح آپ کا سوال سن نہیں سکے کیونکہ آواز آپ کی وائس بالکل کم آ رہی ہے مجھ تک، اگر سوال تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں آپ۔ میں دوبارہ سوال اپنا ریپیٹ کرتا ہوں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، نشانیوں کے حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے ابھی لیلۃ القدر کے حوالے سے، اگر ہم ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یا پا لیتے ہیں تو کون سی خاص عبادات ہمیں کرنی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساجد شاہ صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں لیلۃ القدر کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، اس کے راوی فرماتے ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مرضی ہے، تو آپ فرماتی ہیں لسپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ساک راتوں میں آپ کمر بستہ ہو جاتے اور ہمیں جگاتے، اور اس لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمیں فضیلتیں بتاتی۔ شب قدر بہت زیادہ عظمت و شان کی حامل ہے، یہ وہ رات ہے، اس رات میں شام سے لے کر صبح تک تجلی الہی بندگان کے ہم کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس رات میں ملائکہ اور ارواح آسمان سے عبادت کرنے والوں کے لیے ملاقات کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور ان کی آنے کی وجہ سے عبادات میں لذت اور عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ دوسری راتوں کی عبادت میں پیدا نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے، اس رات کو جو ہے اس میں فضیلت کیا کیا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا، قرآن مجید لیلۃ القدر والی رات میں نازل ہوا، فرشتوں کی پیدائش بھی اسی رات میں ہوئی، اور اسی رات کو بیشک میں باغ لگائے گئے ہیں، اور اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک جھنڈا حمد کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا رحمت کا، اور چوتھا کرامت کا۔ ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور ہر جھنڈے پر لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس رات کو جو بندہ پا لے تو اس میں کون سے مخصوص
कलिमात से खैर मुंह से अदा करे, कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे मिलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा शरीफ का जो विर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने शब कदर में 3 दफा कलमा शरीफ पढ़ा, 1 दफा पढ़ने से अल्लाह उसको माफ कर देगा, दूसरी दफा पढ़ने से इसको दोज़ख से निजात देगा, तीसरी दफा पढ़ने से उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब रोज़े महशर, अब देखें रोज़े महशर जिन्हें बख्शवाएंगे वो, काली कमली में जिनको छुपाएंगे वो, बन के जिनके खरीदार आएंगे वो, इन हमारी खताओं की क्या बात है। शादी ये जो कुछ हमें मिला है ये सदका कमली वाले आका के सदके से मिला है। इस रात के ऊपर जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। तफसीर सावी अल जलालाइन में है शान नज़ूल सूरह लैलतुल क़द्र, शान नज़ूल हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह अल्लाह की राह में अपने कांधे पर हथियार उठाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इज़हार तअज्जुब फरमाया और अपनी उम्मत के लिए भी ऐसी ही नेकी की ख्वाहिश की। फ़क़ाला या रब्बी जअल्तु उम्मती अक़सरुल उम्मत, बस कहा गया ए रब तो मेरी उम्मत को सब उम्मतों से कम उम्र वाला बनाया और अमाल में सब उम्मतों से कम किया, तब अल्लाह ताला ने आपको लैलतुल क़द्र अता फरमाई जो कि एक रात ही 1000 महीनों से अफजल है। मुकशाफतुल कुलूब के अंदर अब ये है कि अल्लाह के तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो उम्मत अता की गई वो उम्मत से तमाम उम्मतों से अफजल व आला है। और इसी तरह एक हदीस और भी मिलती है, लिस्पाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब मुझसे ये फरमाता है, महबूब अगर आपकी उम्मत को मैंने जहन्नम ही जलाना होता तो मैं कभी रमजान और लैलतुल क़द्र आपको अता नहीं करता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। काजी साहब थोड़ा सा हमें मज़ीद बता दीजिएगा एक मिनट के अंदर खास इबादत और दुआओं के हवाले से। जी शाह साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इस रात को आजकल हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि लोग इन पाक रातों को भी ज़ाया कर देते हैं, बाजारों में, पार्कों में, डिफरेंट इसी तरह बातों में। हमें चाहिए कि इन पाक रातों में हम सलात तस्बीह का एहतमाम करें, नफली इबादत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें, अल्लाह के हुजूर झुक के अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब करें। तो अल्लाह की रहमत जो है वो हमेशा एक बंदा मोमिन की करीब होती है। अल्लाह की ज़ात हमेशा माफ़ करने वाली होती है, वो गफूर रहीम ज़ात है। तो अगर एक महीने की जो इबादत है वो 1000 महीनों से अफजल है एक रात की इबादत, तो फिर उस शख्स का क्या कहना जो इस रात को अपने रब को राजी कर ले। तो डेफिनेटली हमें जो कुछ मिला है वो सदका कमली वाले आका के सदके से मिला है। इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने चाहिए, सलात तस्बीह का एहतमाम करना चाहिए और इज्तिमाई तौर पर हमें दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कोविड-19 जो इस वक्त पूरी दुनिया इसकी लतपत में है, अल्लाह इससे भी हमें महफूज फरमाए। इज्तिमाई तौर पर हम दुआ करके अल्लाह के हुजूर ये तस्बीह का एहतमाम करना चाहिए, हमें कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और ये जो वबा कोविड-19 फूट पड़ी है पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो मसला बना उस हवाले से अल्लाह पाक हमारी इससे जान छुड़ाए। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आऊँगा। ईद उल फितर करीब करीब है, हमने रमज़ानुल मुबारक से क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं कि बहैसियत इंसान हमने ईद उल फितर कैसे मनानी है शरई तरीक़ों को अपनाते हुए, या पहले ईदें कैसी मनाई जाती थी। ईद मैं एक चीज़ यहाँ पे बड़ा ज़रूर कोट करूँगा। गुज़िश्ता हफ्ते एक वाक़या हुआ जिसमें एक बाप ने अपने 4 बच्चों को बारी बारी नहर में फेंक दिया, इस खौफ से, उस डर से कि बच्चे बार बार वो ईदी मांग रहे थे या अपने कपड़े मांग रहे थे और उनकी उस डिमांड पूरी नहीं करते हुए आखिर एक बाप था, जाहिर है बच्ची 7 साल की थी, बच्चा 5 साल और फिर 3 साल और 1.5 साल के बच्चे थे। तो उस चीज़ को देखते हुए बाप ने जब तक उससे बर्दाश्त हुआ और उसने उन बच्चों को पाला, लेकिन जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ, हम इसको गलत एंगल से देखते हैं। बाप को मायूसी नहीं करनी चाहिए थी, बाप को कमाना चाहिए था, बच्चों को फेंक देना कोई हल नहीं है, वो मुजरिम है, उस पर यकीन FIR भी होगी, वो आगे कानूनी प्रोसीजर भी चलेगा। लेकिन हम उस एंगल को नहीं देखते कि रियासत जिम्मेदार है, खुद हम जिम्मेदार हैं कि जब हम उनके सामने नए कपड़े पहनते हैं, हम जब उनके सामने अच्छे खाने खाते हैं, घूमते फिरते हैं, हम उनका ख्याल नहीं रखते, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। ईद उल फितर किस खास तरीके से मनानी चाहिए, क्या समझते हैं आप?
جی بہت اچھا بیان کیا ہے مفتی صاحب نے اور دوسرے قادری صاحب نے بھی، لیکن میں ادھر نا کچھ ایڈ اپ کروں گا. پہلے آپ کو تھوڑا سا پاس میں لے جاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا جا رہے تھے تو راستے میں ایک نا قبر کھدی ہوئی تھی. یہ کچھ کتابوں میں نے نا 3-4 لگاتار یہ باتیں پڑھی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ذرا آ کے قبر میں سکون تو فرمائیے گا، ذرا ہمیں پتہ تو چل جائے کہ اس کی لینتھ کتنی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ موسیٰ کی جان کو قبض کر لو. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جان طلبی کا ارادہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ مجھے کچھ وقت تو دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ وہ میرے اولاد ہے جو کہ بہت زیادہ تنگ دست یا سینیریو سے گزر رہی ہے، تو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی میں آرام سے اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ان کے رزق کا انتظام چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کیا یہ تو میرے پاس آیا تھا تو تب اس کے رزق کون دے رہا تھا تیری اولاد کو؟ تب بھی تو کوئی اللہ تیرا شہنشاہ موجود تھا نا جو اس کو رزق دے رہا تھا. تو اب بھی وہی اللہ رزق دے گا جب تو میرے پاس بھی آ جائے گا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو جان قبض کر. اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس والد سے کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، اس کو اسلامی تعلیمات سے ہماری دوری ہے یا جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھ کے میں صرف اس کا ایک نقطے میں جواب یہ دوں گا کہ ہر انسان کا ادھر موجودہ اس میں فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، وہ فطرانہ دے، جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو پرووائڈ کرے. اسلام نے ایک اتنا اچھا نظام بنایا ہوا ہے کہ اگر یہ ہم پرووائڈ کرنے لگ جائیں تو پھر کسی بھی غریب بندے کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے نا اس طرح نہر میں چھلانگ مارے گا یا اس طرح کا کچھ کرے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ایک بات اور ایڈ کروں، جی جلدی سے بتائیے گا. ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ عید الفطر آ رہی ہے تو اگر ہم اپنے اچھے کپڑوں کے ساتھ ساتھ لیٹ سے ہم نے برانڈڈ کپڑے نہیں پہنے، ہم نے کوئی عام کپڑا بھی پہن لیا ہے، تو اکثر اوقات آپ میم وغیرہ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ بھائی عید پہ میں نے 2 کپڑے لیے ہیں، ایک دن پہن کے سوؤں گا، جب دوسرے دن دوسرا پہن کے سوؤں گا. تو بھائی جب یہی کرنا ہے تو کیوں نہ آپ لوگ ان پیسوں سے اپنے قریب کے لوگوں کو ویلفیئر کریں، ان تک ان پیسے کو پہنچائیں. آپ لوگوں کے لیے دعائیں کی جائیں گی. اور پھر یہ رمضان کا جانا اس کا تو سب سے بڑا انسان کو دکھ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بھی عید دی ہے کہ خوش ہو جاؤ کہ میں نے تم لوگوں کی عبادتوں کو قبول کر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کا میسج پہنچ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ جو میسج ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا اسی والے سے کہ عید الفطر ہمیں کیسے منانی ہے کہ اگر 2 سوٹ آپ نے خریدنے ہیں تو آپ کو 2 نہیں خریدنے چاہیے، 1 خریدنا چاہیے. اور اگر آپ خرید بیٹھے ہیں تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو اس افورڈ نہیں کر سکتے. اور جو میں نے جیسے سٹارٹ میں بتایا کہ ایسا وقوع ہوا کہ جو والد اپنے بچوں کی یہ بار بار بات سن نہیں سکتا تھا اور مجبور ہو کے اس نے بچوں کو پھینک دیا. اور ایسے کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں اور یہ ہم سب اس چیز کے سزاوار ہیں. ہم سب ان بچوں کے قاتل ہیں، یقیناً ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اپنی ارد گرد ہم ایسی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم ایک قسم کے نابینا ہیں، ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ اس قدر پتھر دل ہو چکے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا ہوگا. اسلام نے جو فطرانے کا صدقات کا جو نظام متعارف کروایا ہے تاکہ امیروں سے یا جو اس قابل ہیں ان سے وہ رقم، وہ اماؤنٹ، وہ پیسہ وہ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم ہو. اور ملک جو ملک ہے یا ریاست ہے یا ایک علاقہ ہے، بستی ہے، وہاں پر ان بیلنسڈ سچویشن پیدا نہ ہو، بیلنسڈ سچویشن موجود ہو. کم از کم جو کھانا پینا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے لوازمات یا بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، اس حوالے سے وہ محرومی کا شکار نہ ہوں. تو اس حوالے سے ہمیں اب چونکہ یہ کووڈ جو 19 ہے اس نے بھی ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ یہ وبا ایسی پھوٹ چکی ہے پوری دنیا میں جس کے بعد
بڑی تیزی کے ساتھ موتیں واقعہ ہو رہی ہیں، تو ہمیں اس وقت توبہ کرنی ہے، لیلۃ القدر کی رات میں ڈھونڈ کر خدا سے توبہ مانگنی ہے، اس رات کو ڈھونڈ کر کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ یقیناً گناہ کبیرہ کچھ ایسے کیے ہیں جس کے بعد یہ وبا ہم پر عذاب بن کر نازل ہے، اور یہ بھی ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں بار بار ایک بار پھر مہلت دی جا رہی ہے کہ شاید اب بھی ہم توبہ کرتے ہوں، لیکن ہم سمجھنے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں عید الفطر کے اوپر سادگی سے عید منانی ہے، گھومنے پھرنے کی ویسے اجازت نہیں ہے، ہوٹلنگ کی ویسے اجازت نہیں ہے، کہیں آنے جانے کی، بازار بند ہو چکے، شاپنگ بھی یقیناً ہوئی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائٹ پاکستان میں میں ہوں آغا ساجد شاہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے آج کا ایک بار پھر خصوصی پروگرام۔ آج 25 روزے مکمل ہو چکے ہیں، کل 26 اور پھر 27ویں شب آنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے شب قدر، لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو نہیں اندازہ، اس حوالے سے لیلۃ القدر ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں لیکن اس کا جو مطلب ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کا جو وجہ نزول ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ شب قدر طاق راتوں میں ڈھونڈی جاتی ہے، کیوں طاق راتوں میں ڈھونڈی جاتی ہے، اور بالخصوص 23 رمضان المبارک یا مختلف فقہائے دین کے نزدیک 27 رمضان المبارک اہم رات ہے، زیادہ سمجھا جاتا ہے، زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ کیوں دی جاتی ہے؟ کیا اسلامی روایات اس حوالے سے موجود ہیں؟ اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے مفتی مشتاق شاہین قادری، مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کو ویلکم کہیں گے۔